पंजाब के लोगों को अपनी जानें देनी पड़ रही हैं इनकी मुजरमाना गफलत को का निशाना बनते हुए। और अब तो बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे भी आ गई हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इंक्वायरी कमेटी कौन सा सांप निकालने की कोशिश कर रही है। कल तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि कोई इंक्वायरी कमेटी की ज़रूरत नहीं। इट्स वेरी बहुत क्लियर था कि किसी को होश नहीं थी। मेट ऑफिस जो है महकमा मौसमियात उसकी जो पहले से वार्निंग्स मौजूद थी, बाकायदा दिनों के हवाले से मौजूद थी कि बर्फ़बारी होगी। और ये भी बात जानने की है कि कोई शख्स बर्फ़बारी से नहीं मरा। वहाँ पर जो आपने गलत सड़कें बंद की, जो आपने गलत तौर के ऊपर इंतज़ामात आप नहीं कर सके। शहबाज शरीफ को बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ इस मौके के ऊपर जो है वो हमेशा बर्फ़बारी आने से पहले जो है वो 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा मशीनें मौजूद हैं बर्फ़ हटाने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि मशीनें कहाँ थीं उस दिन। उन्होंने नमक का स्टॉक जो है मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठा किया होता था, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, कि जो है वहाँ से जो है वो बर्फ़ के ऊपर ये डालकर नमक जो है उसको रास्ता क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। और उसके साथ साथ जो है ये अब इतलात आई उसके मुताबिक 3 मीटिंग्स हुई इस बर्फ़बारी के उससे पहले, जो लेकिन नवंबर में हुई, 2 दिसंबर में हुई, और किसी में भी उस्मान बुज़दार साहब के पास टाइम नहीं था कि वो किसी मीटिंग के अंदर शरीक हो सकते। और ज़ाहिर है जब वो शरीक नहीं हुए तो उसका रिज़ल्ट आपने ये देखा कि वैसे वो शरीक हो भी जाते तो उन्होंने कौन सा आसमान जो है वो कर लेना था। और मैं अभी आपको बताऊंगी कि वो कहाँ मसरूफियात होती हैं बुज़दार साहब की, कि जो आम आदमी की प्रॉब्लम से उनका लेना देना नहीं होता। और ना मशीनें अपनी, और एक ही जगह पर मशीनें डंप की गई, मशीनों को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे नहीं लगाया गया, जिसके बाद ज़ाहिर है जब ट्रैफिक ऐसा बंद हुआ, और ये जो हज़ारों लाखों गाड़ियों की बात हो रही है फंस गई थी, लाखों हज़ारों गाड़ियाँ, ऐसा नहीं है। इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 820 गाड़ियाँ थीं जो ट्रैफिक के अंदर फंसी, और उन 820 गाड़ियों में ये कैजुअलिटीज़ हुई। और इसके अंदर ये जो झूठ पहले बोला कि जी वो बहुत ज़्यादा, वो आपने सुना है, वो अजीब अजीब लोग इस मुल्क के अंदर मुसल्लत हैं हम के ऊपर, जिन्होंने कहा कि मुझे 10 फुट जो है वो बर्फ़ पड़ गई थी। महकमा मौसमियात ने कहा कि कोई गैर मामूली बर्फ़ नहीं पड़ी थी, ये रूटीन की बर्फ़बारी थी जो मरी में हुई। लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर किसी ने नहीं देखा, चूँकि इंसानी जान, अफसोस की बात यह है कि जो रियासत मदीना का नाम लेते हैं, जो गरीब का जिनको बहुत दर्द है, उनके लिए 23 लोगों का मर जाना कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, एक रूटीन मैटर होगा शायद। और ये उनसे पूछिए जिनके घर से 18 जनाजे निकले। मैं यकीनन मानिए मैं वो फुटेज नहीं देख सकी, जहाँ पर एक घर से जब 8 जनाजे निकल रहे थे, एक के बाद एक जनाजा, एक के बाद एक जनाजा, और वहाँ क्या आलम था और क्या हालत थी, वो फुटेज नहीं देखी गई। तो उस घर के जो लवाहिकीन हैं उनके दर्द का अंदाज़ा तो जो है वो किया ही नहीं जा सकता। और फिर अफसोस की बात यह है कि रियासत मदीना के नाम लेने वाले जो हैं उनमें से किसी ने किसी एक के घर पर आज तक विज़िट भी नहीं किया। किसी एक के क्या दे सकते हैं? 8 लाख रुपया क्या इंसानी जान का मदावा है? आप ये तो कर सकते थे कि आप अपनी जो आपकी गफलत है, आपकी नाहली और नकम्मापन है, उसकी आप माफ़ी मांग लेते जाके उनसे, आप उनके दर्द में शरीक हो जाते। और ये हमारी रिवायत भी है कि हम दुश्मन के घर भी अगर ताज़ियत के लिए जाना हो तो हम जाते हैं। इमरान खान की मैं बात नहीं करती, उनके और मसाइल हैं, लेकिन जो है वो ताज़ियत के लिए भी आपने वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत तक सबको देखा कि कोई एक शख्स भी किसी के घर जो है वो ताज़ियत के लिए नहीं गया। अब इसके बाद एक और अहम मामला जिसके लिए मैंने आपको तकलीफ़ दी है। 2 दिन पहले डेरा गाजी खान तौसा शरीफ, जो उस्मान बुज़दार साहब का आबाई हल्का है, और वहाँ पर जो है वो 2 दिन पहले एक ख़ातून हेडमिस्ट्रेस हैं, कलसूम हिना उनका नाम है, उनकी एक मुबैना तौर पर एक ऑडियो वीडियो क्लिप जो है वो सामने आया। और उस ऑडियो वीडियो क्लिप के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, और एक हिस्सा जिसके ऊपर उन खातून ने कुरान पाक पर हाथ रख कर जो है वो मुख्तलिफ कुछ लोगों के नाम लिए, और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक फ्रंट मैन के तौर के ऊपर काम किया, जिसके ऊपर उन्होंने तौसा के
جو ہے وہ لوگوں سے ملازمت کا جھانسا دے کر ان سے پیسے وصول کیے، اور پیسے وصول کرنے کے لیے انہوں نے جن لوگوں نے ان کو کہا تھا ان لوگوں کے اس نے باقاعدہ نام لیے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، اور وہ ویڈیو چلائیں جی۔ اس ویڈیو کا جو مین پارٹ جس کے اندر قرآن پاک پہ وہ ہاتھ رکھ کے حلف دے رہی ہیں، اور انہوں نے مبینہ طور پر عثمان بزدار صاحب کی فیملی کے 2 لوگوں کے نام لیے ہیں، وہ ٹیپ جو ہے وہ چھپا لی گئی ہے۔ اور اس میں 2 صحافی ہیں ہمارے توسہ شریف کے، ان میں سے ایک صحافی جو ہے اس نے یہ اپلوڈ بھی کر دی، اور اپلوڈ کرنے کے بعد اس صحافی کو بھی اٹھا لیا گیا، اور اس صحافی کو بھی جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا گیا۔ صدام ہے جی وہ صحافی صاحب کا نام، ان کو تھانہ ریتڑا شاید اس کا نام ہے، اس میں جو ہے وہ پرسوں رات کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو تھانہ توسہ سٹی میں ٹرانسفر کر دیا گیا کہ انہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیوں کی ہے۔ اور یہ ویڈیو ہیڈ مسٹرس صاحبہ نے جو ہے وہ پریس کلب کے تمام جو صحافی ہیں ان کے سامنے ریکارڈ کروائی تھی، اور اس میں بیسیکلی جو الزام ہے اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کلثوم بزدار، ان کا نام بھی معاف کیجیے گا کہ وہ بزدار فیملی سے ہی ان کا تعلق ہے، قبیلے سے، اور کلثوم بزدار ہی وہ کہلوائی جاتی ہیں توسہ میں، اور وہ ایک رہائشی گرلز ہائی اسکول کی ہیڈ مسٹرس ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو نوکریوں کا جھانسا دے کر 45 کروڑ روپے کی جو ہے وہ فراڈ کا الزام ان پہ لگایا جا رہا ہے، جس کے اندر خاتون کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کمیشن رکھ کے باقی پیسے جو ہیں وہ مبینہ طور پر عثمان بزدار صاحب کے بھائی کو ادا کیے۔ اور اس ویڈیو میں جو میں آپ کو دکھاؤں گی، اس میں انہوں نے 13 کروڑ روپے کے جو ہے وہ پیسے لینے کا اعتراف کیا ہے کہ 13 کروڑ روپے میں نے ان کے لیے اکٹھے کیے تھے۔ اور لیکن جو متاثرین ہے اس وقت توسہ کے ہر بڑے چھوٹے چوک کے اندر جو ہے وہ متاثرین احتجاج کر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب کے پاس ان کو فیک نوکریوں کے آرڈرز بھی جاری کیے گئے۔ میرے پاس وہ آرڈرز کی کاپیاں بھی موجود ہیں۔ مجھے 2 دن سے اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ کون صاحب ہیں، کون لوگ ہیں جو یہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ بھیج رہے تھے یا کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے نام کی جو ہے وہ شناخت بھی نہیں دی اس حوالے سے، لیکن اس میں انہوں نے جو فیک لیٹرز جب جاری ہوئے، اور پچھلے ہفتے متاثرین کو معلوم ہوا کہ یہ فیک لیٹرز ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے کلثوم صاحبہ سے دوبارہ رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے یہ فیک لیٹرز ہیں اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مبینہ طور پر وہ پرنسپل صاحبہ جو ہیں وہ جن لوگوں کو انہوں نے پیسے دیے تھے وہ ان کے پاس گئیں، اور جا کر انہوں نے کہا کہ مجھ سے لوگ جو ہے وہ پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس عورت نے کہا کہ مجھ پر بہت پریشر ہے، اور تو جو سردار صاحبان تھے انہوں نے پیسے دینے سے انکار کیا، اور اس عورت نے کہا کہ ان کو پیسے واپس کر دیں جو لوگ اس وقت شور بچا رہے ہیں یہ فیک اس کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس عورت نے کہا کہ وہ آپ کا نام لیں گے اور وہ FIR کٹانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے ان کو تسلی دے کے گھر بھیج دیا۔ وہ لاہور تشریف لائی تھی یہ ساری بات کرنے کے لیے، ان کو گھر بھیج دیا گیا، اور گھر بھیجتے ہی ایک ASP خاتون ہے توسہ میں، کائنات اظہر صاحبہ، ان کو جو ہے وہ لوگوں نے ان کو درخواست دی، اور جو کلثوم حنا صاحبہ ہے، حنا بزدار صاحبہ، ان کو تمام کاغذات اور لسٹ وغیرہ لے کر جو ہے وہ لاہور بھی بلایا گیا، اور ان کو کاغذات لے کر ان کو کہا کہ آپ گھر جائیں، ہم اس معاملے کو سیٹل کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ گھر پہنچی تو ان کے گھر کے اوپر پولیس بھیج کر اس کو اریسٹ کرا دیا گیا۔ اب یہ میرے پاس یہ فیک لیٹرز ہیں جی، یہ ذرا اس کو وہ کیجئے، یہ 1 2 3 4 یہ بے تحاشا یہ پلندہ ہے ان فیک نوکریوں کے آرڈرز کا جو ان محترمہ سے پیسے لے کر دلوائے گئے۔ اور مجھے حیرت یہ ہے کہ ایک خاتون ہو کر وہ سچ بول رہی ہے، وہ اپنا اعتراف جرم بھی کر رہی ہے، اور اپنے اعتراف کے بعد وہ اپنی سزا تو کاٹے گی جو اس کی سزا بنتی ہے کہ اس نے فرنٹ مین کا کردار ادا کیا،
کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ نوکریوں کے جھانسے دے کر پیسے اکٹھے کر رہی تھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ تمام ایف آئی آرز ہیں جو ان خاتون کے اوپر اور ان کے اہل خانہ پہ ہوئی, اور سو مچ سو کہ اس خاتون کو اریسٹ کرنے کے بعد اس کے بوڑھے والدین کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے تاکہ یہ اپنا منہ نہ کھولے, اور جو نام یہ لے رہی ہے وہ یہ نام نہ لے. یہ ایف آئی آرز ہیں, یہ کوئی درجن سے زیادہ ایف آئی آرز ہیں وہ کلثوم ہنا کے اوپر جو ہے وہ کر دی گئی. کیا یہ ایک چھوٹی سی کامن سینس نہیں ہے کہ ایک گرلز کالج کی جو اسکول کی ہیڈ مسٹرس ہے وہ کسی کو نوکری کیسے دلوا سکتی ہے اگر اس کے پیچھے کوئی بااثر افراد نہ ہو, اور جو کروڑوں روپے کی رقم جو ہے وہ خاتون کیسے اکٹھی کر سکتی ہے جس کے ساتھ جس کو شیلٹر دینے کے لیے لوگ نہ ہوں. وہ اپنا اعتراف جرم کر رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ دوسری ویڈیوز بھی جلائیے. جو دوسری ویڈیو ہے جس کے اندر متاثرین اس وقت ہر گلی محلے کے اندر, چوک کے اندر لوگ جو ہیں وہ برملا کہہ رہے ہیں ہم سے پیسے لیے گئے اور ہمیں نوکریوں کا جھانسا دیا گیا. یہ جو فیک آرڈرز ہیں اس کی انکوائری کون کرے گا؟ کیا کلثوم ہنا کو دوبارہ عمران خان کی طرح جو اس کی عادت ہے وہ بزدار صاحب کر رہے ہیں کہ اپنے قربانی کا بکرا بنا کر اپنے جو فیملی کے لوگ ہیں, اپنے جو چہیتے لوگ ہیں ان کو آپ بچا لیں گے؟ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ انصاف کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک خاتون ہو کر وہ کہہ رہی ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اس نے لوگوں کو کچھ کو پیسے واپس بھی کیے ہیں, لیکن یہ کروڑوں روپے کی مالیت کا معاملہ ہے. اس میں ابھی تک جن لوگوں کے نام وہ لے رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ لوگ شامل ہیں ان کو آج تک اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور جو صحافی اس بارے میں وہاں پہ لوکل بات کرتا ہے اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. صدام صاحب جو ہیں جو وہاں کے لوکل صحافی ہیں ان کا قصور کیا ہے؟ ان کو کیوں تھانہ توسا سٹی میں بند کیا گیا کہ اس نے یہ ویڈیو جو ہے یہ اپلوڈ کی؟ اور یہ عجیب بات ہے, جہاں جہاں نوکری چوری کرنے کی بات آئے گی, جہاں نوکری بیچنے کی بات آئے گی, وہاں عثمان بزدار صاحب کا نام آتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا, اس کے بعد مجھے عثمان بزدار صاحب نے ایک جو ہے وہ نوٹس بھیجا کہ وہ مجھے کورٹ میں لے جائیں گے. میں انتظار ہی کرتی رہی کہ مجھے کورٹ میں لے جائیں. اس وقت بیوروکریسی میں بڑے سے بڑے عہدے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے عہدے تک جو ہے وہ تب بھی لوگ برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے دے کے آئے ہیں, ہم کروڑوں روپے رشوت دے کے آتے ہیں. ذرا وہ آخری ویڈیو بھی چلائیے جس کے اندر یہ محترمہ کو کل جو ہے کلثوم ہنا صاحبہ کو ڈیوٹی جج کے سامنے پیش کیا گیا. اس ڈیوٹی جج کے سامنے پیش ہوتے وقت انہوں نے جو ہے وہ کیا بیان دیا, یہ بیان بھی وہاں پر وہاں کے لوکل صحافیوں نے ریکارڈ کیا, اور کسی کے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں ہے. اور اسی لیے مجھے انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے ہماری آواز بھی پہنچائیں. اگر اس خاتون نے جو کردار ادا کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. وہ اریسٹ ہو گئی, اس پہ ایف آئی آر ہو گئی. باقی جو اس کے لوگ ہیں جو اس معاملے کے اندر شامل ہیں, جو جن لوگوں کے فرنٹ مین کا کردار اس محترمہ نے ادا کیا, ان کو اریسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق عثمان بزدار صاحب کی فیملی سے ہے. مبینہ طور پر کیا عثمان بزدار صاحب کے ایک بھائی, ایک کزن اور ایک صلاح الدین صاحب جو ان نے نام لیا ہے وہ یونین کاؤنسل کے کچھ چیئرمین بھی ہیں, اور مبینہ طور پر ان کو عثمان بزدار کا فرنٹ مین کہا جاتا ہے. اور جہاں پیسوں کے لین دین کی بات ہے وہاں پہ ان موصوف کا نام جو ہے وہ ضرور لیا جاتا ہے. یہ میرے پاس یہ 45 لوگوں کی لسٹ موجود ہے. یہ 45 لوگ ہیں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان سے پیسے لیے گئے. 13 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم تو کلثوم ہنا صاحبہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر اس رقم کی کل مالیت 45 کروڑ روپیہ ہے. اور 45 کروڑ روپے کا عام لوگوں سے ملازمت کے نام پر جو ہے یہ سامنے آگے ان کے رقم بھی لکھی ہوئی ہے کس نے کتنے پیسے دیے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے متاثرین جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں. میں متاثرین جو اس سارے جھانسے میں جو آئے اور جن لوگوں نے اپنے لاکھوں روپے کی توسا میں, ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چند سرداروں کے علاوہ وہاں پر چند لاکھ روپے کسی غریب آدمی کا نوکری کے لیے اکٹھا کرنا کتنا بڑا ایشو ہوگا. لوگوں نے کس طرح اپنی گھر کی عورتوں کے زیور اور برتن اور چیزیں بیچ کر یہ پیسے اکٹھے کیے. ایک تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ کسی طور پر یہ یک طرفہ ایف آئی آر جو اس ہیڈ مسٹرس کے اوپر جو ہے وہ درج کی گئی ہے قطعی طور پر انصاف کا قتل ہے. اس محترمہ کے اعترافی بیان کے بعد جو وہ بار بار ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے کہ اس نے یہ کیا,
اور اس نے جو ہے وہ کن لوگوں کے کہنے پہ کیا، اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ اپنی رائے کیوں نہیں دیتا؟ کل وہاں کے ڈی پی او صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہیڈ مسٹر صاحبہ کو اریسٹ کرنے کے بعد، اور اس میں وہ اس کیس سے زیادہ جو ہے بزدار فیملی کے وکیل محسوس ہو رہے تھے، اور انہوں نے پوری طور پر جو ہے وہ ان کو وہاں ڈیفینڈ کیا. لیکن وہاں پر لوکل صحافیوں کا کہنا یہ ہے کہ صحافیوں کے روانہ ہونے کے بعد تھانہ صدر میں جو ہے وہ کلثوم ہنا صاحبہ کے ساتھ صلاح الدین بزدار صاحب کی ملاقات کرائی گئی، اور اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کیا ان کو کہا، کیا کیا، یہ تو وہ ہیڈ مسٹر صاحبہ ہی بتا سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے ایک ہائی پاورڈ عدالتی کمیشن بننا چاہیے. اس وقت سی ایم بزدار اور اس کی فیملی کی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے بیوروکریسی جس طرح سے استعمال ہو رہی ہے، جس طرح سے پولیس جو ہے وہ ان کو فیور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے اوپر ایک خاتون کو بلی کا بکرا بنا کر جو ہے وہ انصاف نہیں دلایا جا سکتا. پہلا مطالبہ میرا یہ ہے کہ تمام تر ملزمان، جو ایک ملزم آپ نے گرفتار کر لی جو ہیڈ مسٹرس ہیں، اس کے ساتھ جو باقی انہوں نے 2-3 نام لیے ہیں مبینہ طور پر، ان 2-3 ناموں کو فوری طور پر اریسٹ کیا جائے، اور ان کو ریمانڈ کے لیے جو ہے ان کو محترمہ کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا گیا. ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ جسمانی ریمانڈ یہ ہے کہ آپ ان سے تفتیش کریں گے، اور تفتیش کرنے کے بعد جو نام اور جو اعتراف وہ کر رہی ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا. تو میں دیکھنا اور جو ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ریمانڈ کے دوران جو وہ نام لے رہی ہیں، جو وہ اعترافی بیان میں کہہ رہی ہیں، ان لوگوں کو فوری طور پر اریسٹ کیا جائے. ان سے جو ہے 3 کروڑ روپیہ میری اطلاعات کے مطابق کلثوم ہنا صاحبہ کے گھر سے برآمد ہوا ہے. باقی 13 کروڑ سے زیادہ کی جو 13 کروڑ روپے کی رقم ہے وہ جو ہے وہ کہاں ہے، اس نے کس کو دی تھی، وہ ان سے برآمد کی جائے. اور اس کے اوپر یہ افسوس کی بات ہے کہ کہاں صوبہ پنجاب شہباز شریف کے دور میں محنت، کارکردگی اور اس سے جانا جاتا تھا، آج نوکریاں بیچنا، ٹرانسفر کے لیے پیسے دینا، آج جو ہے وہ بڑی بڑی پوسٹنگز پہ پیسے دے کے لگنا، آج یہ پنجاب کی پہچان ہے. اور اس کے بعد بھی کوئی پوچھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیا اس ملک میں کوئی ادارہ ہے جس کی آنکھیں کھلی ہوں؟ کیا بزدار صاحب کے اوپر جو شراب سکینڈل کیس تھا اس کی طرح پھر مٹی ڈال دی جائے گی اس کیس کے اوپر؟ کیا آٹا اور چینی سکینڈل، جس کے اندر بزدار صاحب اپنی کیبنٹ سمیت مرکزی ملزم ہیں، جنہوں نے سبسڈی بھی دی اور جو ہے وہ چینی باہر بھی بھجوائی، اور آٹا جو ہے وہ ان کی باقاعدہ رپورٹ موجود ہے کہ انہوں نے اسمگل کرایا، اس پہ مٹی ڈال دی گئی، دوبارہ مٹی ڈال دی جائے گی. شاہپور کاجرا کا جو منڈی ہے، مویشی منڈی، اس کا اتنا بڑا سکیم سامنے آیا، اس پہ مٹی ڈال دی جائے گی. اور راولپنڈی رنگ روڈ، جس کے اندر ابھی رنگ روڈ بنا نہیں تھا، اس پہ اربوں روپے کی ان کے وزیروں نے دیہڑی لگا لی، اس کے اوپر بھی مٹی ڈال دی گئی، دوبارہ مٹی ڈال دی جائے گی. کیا اس ملک کے اندر کوئی ادارہ، کوئی قانون نہیں ہے جو عمران خان کے مافیاز، اس کے مددگار، اس کے چمچے کڑچھوں کی جو کرپشن ہے اس کے اوپر بھی کوئی نوٹس لے سکے؟ چیئرمین نیب صاحب، آپ تو فیس نہیں کیس دیکھتے تھے. یہ اتنے سارے کیس آپ ہی کی ٹیبل پہ پڑے ہیں، اور آپ ہی کی ناک کے نیچے یہ سب ہو رہا ہے. تونسا میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے، لیکن نہ کسی ادارے کو نظر آ رہی ہے، نہ کسی کو سنائی دے رہی ہے، نہ کسی کو دکھائی دے رہی ہے. اور اس لیے وہ بار بار وہاں کے لوگوں کی یہ ریکویسٹ تھی کہ اس بات کو سامنے لایا جائے، کیونکہ ہماری بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں. جب میں نے پچھلی دفعہ بزدار صاحب سے ان کے جو ایسٹس ہیں ان کے بارے میں سوال کیا تو مجھے انفارمیشن کمیشن نے جواب دے دیا، اور جواب ہی دے دیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو وہ بزدار صاحب دیں گے جواب، ہمارے پاس تو آپ کے سوالات کا جواب نہیں ہے. جس کے اندر میں نے ملتان میں ان کے گھر بنانے کی بات کی، جس پہ ان کے ترجمان نے کہا کہ ان کا کوئی سرکاری گھر نہیں ہے. تو میں بھی تو یہی کہہ رہی تھی، سرکاری گھر کی بات ہی نہیں کی، میں تو ذاتی گھر کی بات کر رہی ہوں جس کے اوپر اربوں روپیہ لگایا گیا اور اربوں روپے سے خریدی گئی. اور یہ جو بزدار صاحب کی فیملی نے جو لٹ مچائی ہوئی ہے پنجاب کے اندر، اس کو کوئی کیوں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا بزدار تو بڑا شریف النفس آدمی ہے، وہ تو بڑے غریب آدمی ہیں، وہ تو بڑے خدا ترس آدمی ہے. یہ ہوتی ہے خدا ترسی کہ آپ 45 لوگوں کو آپ نے چونا لگا دیا، آپ نے لوگوں کو فیک آرڈرز جو ہیں، یہ آپ نے فیک آرڈرز جاری کرا کے دیے ان کو، اور یہ فیک آرڈرز جو ہیں لوگ لے کے گھر بیٹھ گئے، ان کو خیال تھا ان کو نوکری مل گئی ہے.
اور اب تو ایک نیا کارنامہ بھی شروع ہونے لگا ہے جو ہمیں رپورٹ ملی کہ اب جو بلدیاتی الیکشن سے پہلے سرکاری ملازمتوں کا کوٹا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی کو بھی دیا جائے گا, وہاں پر بھی یہی ہوگا. اور یہ جو ٹائیگر فورس کے اوپر بھی جو لسٹیں بنائی گئی تھیں اور دی گئی تھیں وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا. ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں عوام کے سامنے, آپ کے سامنے, میڈیا کے سامنے, یہ ان کی اصلیت لا کر, اور ساتھ ساتھ اس ملک کے اداروں کی بے بسی بھی دیکھی جا رہی ہے کہ یہ ادارے اتنے بے بس ہیں کہ نہ وہ عمران خان کے اوپر جو ہمیں کبھی حضرت عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید اور دوسروں کی اگزامپل دیتے نہیں تھکتے تھے. عمران خان صاحب آپ نے چادر کی اگزامپل دی تھی کہ حضرت عمر سے چادر کا سوال ہو گیا تھا. یہ چادر کا سوال نہیں ہو رہا, یہاں پر کروڑوں روپے کی جو ہے وہ کرپشن کا سوال ہو رہا ہے. لیکن کیا اس پہ دوبارہ مٹی ڈال دی جائے گی؟ میں جو متاثرین ہیں اس جاب سکینڈل کے, میں ان کو آفر کرتی ہوں کہ وہ لاہور تشریف لائیں اور میں ان کے ساتھ خود جا کر نیب کے اندر یہ درخواست جمع کرا کر, مجھے معلوم ہے شراب سکینڈل کی طرح باقی سکینڈلز کی طرح چیئرمین نیب صاحب کی ظاہر نوکری سٹیک پہ پہلے لگی ہوئی ہے, وہ بہت مجبور ہیں, لیکن باقی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو جو گناہ نہیں تھے اس کے اوپر جو ہے وہ سزا دے دی گئی. نواز شریف صاحب کو بیٹے سے خیالی تنخواہ پہ جو ہے وہ نااہل کر دیا گیا. شہباز شریف صاحب کے اوپر, ان کی فیملی کے اوپر آج بھی جو ہے وہ ٹی ٹی سکینڈل جو ہے وہ لگے رہتے ہیں. اور آپ کی ٹی ٹی کا عالم یہ ہے کہ اپنے جو فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ اپنے ٹی بوائے, اپنے اکاؤنٹنٹ اور ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ خود باقاعدہ ریٹن لیٹرز کے ساتھ عمران خان کے سگنیچر کے ساتھ کہ ان کے اکاؤنٹ میں آپ پیسے منگائیں, ہم وہ کھائیں پیئیں گے. تو یہ میں گزارش کرتی ہوں کہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. میں اعلیٰ عدلیہ سے بھی گزارش کرتی ہوں, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے گزارش کرتی ہوں, اس کے اوپر سو موٹو لیا جائے. اگر اس ملک میں سموسے پہ سو موٹو ہو سکتا ہے, اگر اس ملک میں جو ہے عام باتوں پہ سو موٹو ہو سکتا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. ایک حاکم وقت جو ہے اس کے خلاف بولنا آسان کام نہیں ہوتا. ایک حاکم وقت جو ہے اس کے خلاف, اس کی فیملی کے خلاف اتنے بڑے چارجز ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے, لیکن اس کے اوپر نہ کوئی تفتیش کرنے کے لیے تیار ہے, نہ کوئی پوچھنے کے لیے تیار ہے. لیکن ٹھیک ہے, ظالم کی رسی دراز ضرور ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ظالم نے صدا رہنا ہے اور صدا جو ہے وہ رسی دراز رہے گی. یہ تمام فائلیں یہ بند تو رہی ہیں, مجھے معلوم ہے بند بھی رہی ہوں گی, موجود بھی ہوں گی. اور بزدار صاحب آپ کو اکیلے جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ان تمام کیسوں کے اندر اتنے سال کی قید بھگتنی ہے جتنے سال کی پتہ نہیں آپ نے وزیر اعلیٰ کی نوکری بھی کی ہے کہ نہیں. اور لیکن جو اصل چہرہ ہے, جو صحیح سٹوری ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ لانے کی کوشش کی ہے. کلثوم ہنا نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے, لیکن جن کے نام پر وہ یہ پیسے لیتی رہی, جن کی وہ فرنٹ مین تھی, جس کے اندر وہ مختلف نام لے رہی ہے, ان لوگوں کو اریسٹ کر کے ان سے رقم کی ریکوری کے بغیر جو ہے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی پتہ کیا جائے کہ آخر یہ اتنے سارے فرنٹ مین عثمان بزدار کے کہاں سے آ جاتے ہیں, یہ کون ہیں لوگ جو ہر وقت نوکریاں بیچ رہے ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگز کے پیسے لے رہے ہیں اور ان کو پوچھنے والا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. سو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ بھی جو سچ دکھانا آپ کا کام ہے برائے مہربانی اس میں ان کا ساتھ دیجئے. ظاہر ہے تونسا کے لوکل صحافی, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو بڑے بڑے صحافی ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے, وہ سب یہ باتیں جانتے ہیں, اپنے اپنے طور پر یہ باتیں کر چکے ہیں. وہ روف کلاسرا ہوں, وہ زاہد گشکوری ہوں, وہ باقی لوگ ہوں, کر رہے ہیں, سب کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن شاید ہمارے پنجاب کا وسیع تر مفاد ہے کہ بزدار صاحب کو جو ہے ایسے ہی کنٹینیو کیا جائے, وہ ہماری جیبوں پہ بھی ڈاکے ڈالیں, وہ ہمیں مرنے پہ بھی مجبور کر دیں, برف کے نیچے ہمیں دبا دیا جائے, تو وہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ یہ حق اور سچ اور انصاف کی بات ہے, اس پہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے. میرا ساتھ نہیں دیجئے, میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے, لیکن جس نے یہ 45 کروڑ روپے سے زیادہ کا چونا لگایا ہے تونسا کے لوگوں کو, ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ کا شکریہ. جیسے سلمان شہباز حسن حسین یہ کفالت میں نہیں ہے, میاں نواز شریف و شہباز شریف پہ لہٰذا وہ اپنے جرائم کے خود جواب دہ ہیں, تو یہ ان کی زیر کفالت ہے.
بات زیر کفالت کی نہیں ہے، بات ان کو آفس استعمال کرنے کی ہے. اگر سلمان شہباز یا حمزہ شہباز کے اوپر یہ الزام ہو کہ انہوں نے استعمال کیا اور سی ایم کو آفس استعمال کر کے فیک ملازمت کے آرڈر نکلوانا اور بات ہے، اور ان کے کاروباری معاملات پہ سوالات اٹھانا اور بات ہے. عثمان بزدار صاحب کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ چیف منسٹر ہے نا، وہ بہت شریف النفس، سادہ اور نیک دل جو ہے وہ چیف منسٹر ہیں. ان کا نام استعمال ہو رہا ہے، ان کا نام بار بار خراب ہو رہا ہے. وہ کیوں نہیں سو کے اٹھ رہے؟ ان کو کیوں نظر نہیں آ رہا کہ ان کا نام خراب ہو رہا ہے؟ وہ ڈس ایسوسیٹ کر دیں اپنے آپ کو، ان لوگوں کو پولیس کے سامنے پیش کرائیں. کیوں بچانے کی کوشش کر رہی ہے پولیس؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہ زیر کفالت نہیں ہے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو کیوں بلایا جاتا ہے کلثوم ہنا کو 7 کلب کے اوپر، 5 کلب کے اوپر؟ اور کیوں بلا کر جو ہے وہ کیوں ساری پولیس جو ہے اس وقت بزدار فیملی کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ وہی فارمولا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اپلائی کریں. بزدار صاحب کے جو زیر کفالت نہیں بھی ہیں لیکن وہ ان کی کفالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو برائے مہربانی ان کو بھی ذرا لائیں سامنے، اور ان کو ذرا پولیس کے صرف 24 گھنٹے ذرا پولیس جس طرح سے اگلواتی ہے اس طرح اگلوانے کا موقع دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کے اداروں پر، نیب پر، اعلیٰ عدلیہ پر، بیوروکریسی پر سب کو کہا ہے کہ کوئی کام نہیں کر رہا بزدار صاحب کے حوالے سے. تو اتنی بڑی ماشاءاللہ اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں، پچھلے 3.5 سال سے ویڈیو اپالوجی یہ لوگ لفظ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اپنا صرف سیاسی چورن بیچ رہی ہے ماتم کر کے. آپ بھی پریکٹیکل کچھ کرنے کو تیار نہیں، صرف 7-8 ووٹوں کا فرق ہے. آپ انہیں رخصت کرنے کو تیار نہیں، اور پچھلے 3.5 سال آپ کو سیاسی چورن بیچتے ہو گیا. کیا اس پر بھی، اس معاملے پر بھی سیاسی چورن ہی خالی بیچا جائے گا آپ کی طرف سے؟ جی میں نے تو خالد صاحب گزارش کی ہے کہ میں تو متاثرین جو ہیں ان کے ساتھ نیب بھی جانے کے لیے تیار ہوں. میں عمران خان نہیں ہوں، میں وزیر اعظم کو نوچ کے وزیر اعظم ہاؤس سے نہیں نکال سکتی، بزدار صاحب کو نہیں نکال سکتی. میں پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ نہیں کر سکتی. میں پی ٹی وی کے اندر گھس کے ڈنڈے لے کر جو ہے وہ نشریات بند نہیں کرا سکتی. میں ایک ذمہ دار اپوزیشن ہوں، اور میں نے ہر طور پر ہم نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. 8-10 لوگوں کا جو فیصلے اس کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 25 جولائی 2018 کو جو اس ملک پر سب سے بڑا سانحہ ہوا، اور اس کے بعد آج تک ہم سانحات کی زد میں ہیں، کہ اس وقت بھی ہماری 9 سیٹیں زیادہ تھیں. ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تھے پنجاب اسمبلی کے اندر، لیکن ہمارے اوپر جہاز چل گیا، اور جہاز وہ بلکہ آج جہاز جو ہے وہ جگہ جگہ پر پھر رہا ہے. دیکھیں اس کی آخری منزل کیا ہوتی ہے. لیکن ان 9 سیٹوں کے اوپر شب خون مارا گیا. لیکن اس وقت آپ نے کہا کہ ان کا مینڈیٹ ہے، آج بھی سب آپ لوگ کہتے ہیں ان کا مینڈیٹ ہے. تو جب ہمارا مینڈیٹ تھا وہ چوری ہوا، وہ نہیں فرق پڑا. میں نے جو بزدار صاحب کی کرپشن کے حوالے سے ہمیشہ بات کی ہے، ہمیشہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے میں نے کہا کہ انفارمیشن کمیشن کے اندر میں یہی کر سکتی ہوں نا، جو قانونی طریقہ کار ہے میرے، میں وہی اڈاپٹ کر سکتی ہوں. آج یہ جو متاثرین کی آواز ہے وہاں پر نہیں سنائی دی جا رہی، اس ایک خاتون کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اس کی آواز میں بلند کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو یہی میرا کام ہے جو میں کر سکتی ہوں. جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے، تو عدم اعتماد جو ہے وہ کئی دفعہ آپ سے گزارش کی ہے کہ عدم اعتماد اگر تو صرف حکومت سے لڑنا ہو، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا حکومت نہتی ہے، اکیلی ہے، یا حکومت جو ہے اس کے غیبی مددگار ابھی بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. اور پاکستان کی تاریخ یہ ہے، سیاسی تاریخ تلخ ہے کہ عدم اعتماد میں کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی ہوتی ہے. ہم اس وقت نہ کچھ لینے کے لیے تیار ہیں، نہ کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. یہ 3.5 سال کی جو نحوست اور جو کرپشن اور مافیاز کی حکومت ہے، پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا. اچھا میڈم، کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ 45 کروڑ کی رقم کچھ زیادہ بڑھ چڑھ کر بتائی جا رہی ہے؟ 45 متاثرین ہیں، فی متاثر اگر نکالا جائے تو 1 کروڑ، جس کی جیب میں 1 کروڑ ہے وہ کوئی ڈی سی تو لگ نہیں جائے گا 1 کروڑ دے کے. تو ایک عام سی سرکاری نوکری کے لیے کوئی 1 کروڑ خرچ کرے گا؟ بھائی میں نے آپ کو 45 لوگوں کی میں نے کہا کہ 7 آگے ان کے لکھے ہوئے کہ انہوں نے کتنے پیسے دیے. 13 کروڑ روپے کا تو حکومت نے جو ہے FIRs کاٹی ہیں. میرے خیال میں اپنا پوائنٹ آپ تک نہیں سمجھا سکی. 13 کروڑ کچھ روپے کی انہوں نے اپنی FIRs کاٹی ہیں. ان کے مطابق 13 کروڑ سے اوپر کی رقم ہے. لیکن وہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ مزید متاثرین سامنے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رقم لگ بھگ 45 کروڑ روپے کے قریب ہوگی جب اس مقدمے کی تفتیش ہوگی، جب اس مقدمے میں باقی لوگوں کو پکڑا جائے گا. اور اگر متاثرین کو یہ کانفیڈنس ملے کہ ان کو انصاف ملے گا تو یقیناً وہ سامنے آنے کے لیے بھی تیار ہوں گے.
اور بات 1 کروڑ 1 لاکھ اس کی نہیں ہے، بات اس آفس کو استعمال کرنے کی ہے، بات اس بد دیانتی کی ہے۔ ایک خیالی تنخواہ پہ وزیر اعظم نکالا جا سکتا ہے، تو یہ کروڑوں روپے کی رقم جو ہے یہ بزدار صاحب کے لیے حلال ہو گئی۔ ان کے اگر چلے 45 کروڑ ایگزیجریٹ ہو رہا ہے، 13 کروڑ کی رقم تو مان رہی ہے نا، پولیس بھی مان رہی ہے، 13 کروڑ کا حساب کرا دیں۔ کیا 13 کروڑ روپے کی رقم جو ہے بزدار صاحب کے لیے ان کی فیملی کے لیے حلال ہوگی، جن کے گھر پر آپ کو یاد ہے کہ بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، ان کے گھر پر آج یہ عالم ہے کہ وہاں پر بولیاں لگ رہی ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتی، میں صرف حقائق کا ایک رخ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اور اگر کوئی ادارے موجود ہیں جن کے اوپر میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ عدلیہ موجود ہے، بیوروکریسی موجود ہے، نیب موجود ہے، اور ایف آئی اے کو تو خیر آج کل فرصت نہیں ہے، وہ آج کل کافی بڑے بڑے کاموں میں مصروف ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کی اور ان کی فیملی کے پیچھے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ سو یہ باقی اینٹی کرپشن جو ہے پنجاب کی، اس کو بھی انوالو کیا گیا۔ اینٹی کرپشن کو بھی صرف کلثوم ہنا نظر آئی، وہ کلثوم ہنا کہہ رہی ہے میں نے کیا ہے، لیکن میں نے کسی اور کے لیے کیا ہے، میں نے اپنا کمیشن رکھا، باقی پیسے دے دیے، آدھا بیان مان لیا آدھا نہیں بیان مانا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ عثمان بزدار صاحب کے دادا مجھے نہیں معلوم کہ حیات ہیں یا نہیں، اور مجھے بزرگوں کے اوپر سیاست کرنے کی عادت نہیں ہے، یہ ان کا گندا وتیرہ ہے۔ عثمان بزدار صاحب صرف اپنا گھر خود صاف کر لیں، اور عثمان بزدار صاحب اپنے گریبان میں خود جھانک لیں، میرے خیال ہے اور کسی کو اس کے اوپر کچھ کرنے کی اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ فوری طور پر اس کا جواب جو ہے وہ فیکٹس کے ساتھ، جن لوگوں کے نام کلثوم ہنا بزدار صاحبہ نے لیے ہیں ان کو اریسٹ کرا کے، ان کو شامل تفتیش کرا کر لوگوں کے پیسے واپس دلائے جائیں۔ اس سے زیادہ عثمان بزدار صاحب اس ملک پہ، اس صوبے کی اور کیا خدمت کریں گے، اور وہ کیا احسان کر سکتے ہیں۔ اور 23 لاشیں تو ہیں ہی ہیں ان کے کریڈٹ کے اوپر، جنہوں نے ان کی نااہلی اور نکمے پن کو بھگتا ہے۔ سو اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ میں حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد اب دیکھتے ہیں ادارے کیا کرتے ہیں۔ میں نے اپنی خدمات پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں متاثرین کے ساتھ نیب میں خود درخواست دینے جاؤں گی ان کے خلاف، جو ہے بزدار فیملی کے خلاف جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں۔ اور پہلے ہم کہا کرتے تھے ان چیزوں کی رسیدیں نہیں ہوتی، ان چیزوں کا ریکارڈ نہیں ہوتا، آج تو ریکارڈ بھی مل گیا، آج تو یہ فیک لیٹرز بھی موجود ہیں، آج ایف آئی آرز بھی موجود ہیں۔ لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ ایف آئی آر میں صرف آدھا بیان کلثوم ہنا کا مانا جائے گا، باقی بیان جس میں اس نے بزدار صاحب کی فیملی کی بات کی ہے وہ نہیں مانا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کے فورم پہ بھی کوئی دوسری اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس معاملے کو اٹھانا چاہیں گے؟ جی میں بالکل کریں گے، جی ہر جگہ پہ کریں گے۔ ابھی ہم نے ریکوزیشن دی ہوئی ہے سانحہ مری کے حوالے سے، اور اس کے اوپر ہوپ فلی کچھ دنوں میں اجلاس کال ہو جائے گا۔ اس میں سانحہ مری بھی بہت بڑا سانحہ ہے۔ دیکھیے یہ پیسوں کے معاملات یہ سب چلتے رہیں گے، یہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، یقیناً اس کا جواب بھی لیں گے، لیکن سب سے پہلے انسانی جانوں کی قیمت نہیں ہے، اس کا جواب لینا ہے۔ عثمان بزدار سے پوچھنا ہے کہ نومبر میں اور دسمبر میں جو میٹنگز ہوئی اس میں آپ کیوں شامل نہیں تھے، کیوں آپ نے جو ڈمپ کی ہوئی ہے ساری برف اٹھانے والی مشینری، وہ مشینری اپنی اپنی جگہوں پر کیوں نہیں تھی۔ اس سب کا جواب آنے والے اجلاس میں سے ضرور لیں گے۔ شکریہ جی، تھینک یو۔